अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिक्र ऑडियो रूम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नमल की एपिसोड 12 को आज हम शुरू करेंगे। पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दिया करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फकार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे पे एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पे मौजूद नुदरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है, मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी उसे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगजेब मामू के नेक्सी में रहता है और उसकी माँ के हिस्से में थी ना, आप जिक्र ही कर देती। और तुम तो इधर आओ जरा, मेरा सारा बायोडाटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं उसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खफकी से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कंधे जरा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे आ बैठा। सॉरी, मैं भूल गया। और हाँ, उसने किसी कजन की शादी का भी जिक्र किया था। जुमर ने याद करते हुए नुदरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दांत काटते रुककर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है, तुम लोग नहीं जानते? मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में जुमर, फारिस इधर होता जो नहीं था तो उससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर, अब तो वो आ गया है तो इसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुदरत बात करते हुए मुसलसल 6 साला सैम के हाथ पकड़ पकड़ कर उसको मेज की चीजें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। उस पे नजर रखो, मैं जरा रोटी उतार लूं, खाना खाकर जाना जुमर। सादी और उसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी तो जुमर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतजिर होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नुदरत भी मुस्कुराई और सादी भी। अब पड़ गई ना फुफा सोच में? सोचने वाली बात है ही नहीं। मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती, मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नुदरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वो सादी की तरफ मुतवज्जा हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो जरा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ। मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है, रियाजी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो। बस है तो है। उसने जरा से कंधे उचकाए। चले सब नाम लिखवाएं, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साला हुनैन बोलती हुई आई। उसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मा था और लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट जो सिर्फ जुमर को देखकर आती थी। जुमर भी उसे देखकर मुस्कुराई। हुनैन ने एक फहरिस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही बल्ले लाऊंगी और सैम तुम बर्गर्स लाओगे। तहक्कुम से सैम से कहा। वो जल्दी जल्दी सरस बात में हिलाने लगा। सैम की चीज हमेशा अम्मी लाती थी। और फुफो आप? जुमर को देखकर पूछते उसकी आंखों में वही शर्मगी मुस्कान फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लजानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? हुनैन ने जोर से आवाज दी। किचन से आवाज वापस आई। मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। अब सब ने सवालिया नजरों से सादी को देखा तो वो एक गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हुनैन ने भवें नाराजगी से भेजी। फौरन फुप्पो को पुकारा। फुप्पो, भाई को कहें कि ये समोसे लाएंगे। इतना कुछ तो है, पहले वो तो खाओ कट्टो। कोई बहाना नहीं सादी, तुम समोसे लाओगे। जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे तनबीह की। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर सर झटक कर रह गया। हुनैन के नाराज तासुरात नॉर्मल हुए। उसने बड़े जोश से सादी का नाम लिस्ट में लिख लिया, फिर बारी बारी सबसे साइन करवाए। तब ही अम्मी ने पुकारा तो वो फुफो का बॉक्स लेने किचन में भागी। जुमर ने पानी मांगा तो सादी भी पीछे ही गया। जुमर ने पर्स से सन ग्लासेस निकाले और आहिस्ता से सोफे के नीचे कारपेट पे रख दिए, फिर सीधी होकर बैठ गई। नुदरत डब्बा ले आई तो वो सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। हुनैन फौरन वापस आकर लाउंज की खिड़की का पर्दा हटाकर देखने लगी। जुमर और सादी कार के पास खड़े थे। जुमर अंदर बैठने लगी, फिर किसी एहसास के तहत बैग खोला और इधर उधर देखा। हुनैन चौंकी, फिर फौरन सोफे तक आई, चीजें इधर उधर की और ऊपर नीचे देखा। ग्लासेस नीचे गिरे पड़े थे। ओ पुप्पो, फिर कुछ भूल गई, फातिहाना खुशी से कहती वो ऐनक उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। जुमर वापस आ रही थी। उधर उसने दरवाजा खोला, इधर हुनैन ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ग्लासेस वाला हाथ बढ़ाया।
मैं शायद अपने ज़ुमर का सवाल मुकम्मल भी ना हुआ था कि हुनैन को देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने ऐनक पकड़ी और हौले से हिना का गाल थपथपाया। मेरी जिंदगी में होने के लिए शुक्रिया हिना। अब कि वो गई तो हुनैन वापस सोफे पे आ बैठी। उसे दोबारा खिड़की में नहीं खड़े होना था, क्योंकि ज़ुमर भूल सिर्फ एक दफा करती थी, हुनैन उम्मीद सिर्फ एक दफा लगाती थी। उसने मेज से लिस्ट उठाई तो फौरन से मुस्कुराहट उड़न छू हुई। वहां सादी के नाम के आगे लिखा समोसे काट कर बर्तन लिखा था और भाई खुद गायब था। हुनैन ने गुस्से से चिल्लाने के लिए मुंह खोला, मगर फिर खुद ही हंस पड़ी और बर्तन को दोबारा समोसे करके लाउंज के कोने में रखी कंप्यूटर टेबल पे आ गई। इधर उसने कंप्यूटर ऑन किया, उधर सैम साथ वाली कुर्सी पे आ बैठा। वो गेम खेलेगी तो वो देखेगा। यही दस्तूर था, यही मामूल था। डाइनिंग टेबल पे करेले गोश्त के करीब मटर कीमा भी एक छोटे डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम उसमें से चम्मच से सालन निकालती कह रही थी, मिर्चें नुदरत हमेशा से तेज डालती है। अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो, मगर ना जी। सरबराही कुर्सी पे बराजमान बड़े अब्बा रोटी का नवाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बैठी जुमर पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना उसको कि हम दोनों बूढ़ों ने भी खाना है और मिर्चें हमें कितना नुकसान करेंगी। अब की बार यूसुफ खान ने खफगी से उनको देखा। बूढ़ों की फहरिस्त आप खुद तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी इसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। जुमर ने मुस्कुराते हुए मुंह में मौजूद लुकमा चबाया और फिर उनको मुतवज्जा किया। पता है आजकल मेरी क्लास में कौन आ रहा है? कहकर उसने दूसरा लुकमा मुंह में रखा और लब बंद किए बहुत नफासत से उसे चबाती रही और वो दोनों उसको देखते रहे। जब निगल चुकी तो बोली, फारिस गाजी, नुदरत भाभी का सुतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई, फिर मशकूक। तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ जुमर, उसने मुझे बताया था कि एलएलबी कर रहा है, इससे उसको तरक्की के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। ये लड़के भी ना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेस में जाते हैं और फिर वहां पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या नुदरत ने जिक्र किया था पहले? उनको नजरअंदाज किए फरहाना तेजी से बोली, क्या होता तो मैं तबादले में इसकी मदद ही करवा देती। वो सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे अपनी प्लेट में डाल रही थी। अब तुम ज्यादा अच्छी ना बनना कि उसके सौतेले भाई को फेवर्स देने लग जाओ। जुमर ने गिलास से घूंट भरा, गिले लब नैपकिन से थपथपाए और सर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज अभी से क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस लेने का एक माकूल मुआवजा देती है और इस मुआवजे को हलाल करने के लिए जरूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने मुआहदे को पूरा करूं, जिसके तहत मैं हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूँ और इसलिए मैं जाती तासीब की बिना पर ना किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ और ना ही जाती ताल्लुक की बिना पर गैर जरूरी फायदे दे सकती हूँ। फिर चाहे भाभी का भाई हो या सलीम दर्जी का बेटा, जो भी मेरे पास मसला लेकर आएगा मुझे उसे हल करना होगा। बहुत नरमी और आसान से उसने कहा, मगर आम हालात में शगुफ्ता रहने वाली फरहाना नुदरत के जिक्र पे खफा सी होकर बर्तन उठाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो कहकर फंस जाती हूँ। फंस तो आप अच्छा खाना बनाकर जाती हैं, क्योंकि हम टीचर्स शायद अगले माह वन डिश रखें तो इसमें भी मुझे ऐसा ही करेले गोश्त बनाकर दीजिएगा, क्योंकि माओ के हाथ के करेले कभी कड़वे नहीं होते। हाँ तो बुरा खाना बनाया है मैंने कभी? अब क्या नाराजगी मसनूई थी। उनके जाते ही यूसुफ साहब फौरन जुमर की तरफ मुड़े। फारिस का हर तरह से ख्याल रखना, कोई भी जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करना। जैसा कि मैंने अभी कहा, बिला जरूरत कोई फायदा दूंगी ना बेवजह कोई नुकसान। वो कंधा उचकाकर टूथपिक निकाल रही थी। वैसे आपका जिक्र कर रहा था वो, सरसरी सा कहा। बड़े अब्बा चौंके, किचन को देखा फिर उसको। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरों को अच्छे लफ्जों में याद रखना भी होती है। आप ये कहने के लिए तमहीद बांध रहे हैं कि आपने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। तुमसे किसने कहा है? जब आखिरी दफा मैंने चेक किया था तो मेरे ऊपर वही तो उतरती नहीं थी। वो बहुत इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। फिर क्या मदद की थी आपने उनकी? तुम तिलमिलाकर फिर से किचन को देखा। तुम मेरे घर का माहौल खराब करने पे तुली हो। अगर आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं यही सवाल थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ दोहराऊंगी। अब वो हथेली पे चेहरा टिकाए मुस्कुराकर उनको देख रही थी। इतना भी नहीं किया कुछ खास जितना वो याद रखता है।
وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا، ماں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہیں مگر ان سے مانگتے اس کی ناک آڑے آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں، اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی۔ حالانکہ وہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوا مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ لوٹا بھی چکا ہے پھر بھی بھولتا نہیں ہے، تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی، اس لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کہنیاں میز پر ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دروازہ زور زور سے بجا، 1 2 3۔ سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ او ہو، اس نے دروازہ کھولا، سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں میں کھول ہی رہا تھا، آپ۔ گڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا، آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے، مطلب ماموں کے ماموں؟ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی، وہ ان کے سر پہ جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں، مطلب؟ اوفو، کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا، تنے آبرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ امی اپنی ابتدائی بوکھلاہٹ پر قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کے لاؤنج صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سعدی۔ امی سامنے کھڑی تعارف کرانے لگیں۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی حنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، ہنا سلام کرو۔ تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا۔ کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی، پن، کف لنکس، جوتے، ہر شے اپنی قیمت آپ بتاتی تھی، اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار۔ میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا تھا۔ سعدی جلدی سے اس تک آیا۔ جی وہ اندر ہے، میں سعدی یوسف ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر بتایا، اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمہ کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھیں، سر ہلانے لگیں۔ جی جی ہم ضرور آئیں گے، حالانکہ اس سے پہلے آنے کا ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ بیٹھا موبائل پہ کچھ کر رہا تھا، تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کر دیں، باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار۔ نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا، وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب وہ اورنگزیب کاردار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے۔ ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈز میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ تو کتنی امید ہے انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا جھیم کر ہنسا۔
میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتا ہے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا، وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا۔ تو آپ کے بچوں میں سے کون ایسا ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا، کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتا ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کا کوئی پتا نہیں۔ وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے آبرو سوالیہ اٹھائیں۔ تو کمپیوٹر چیئر گھومی، ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ میں ہوں، حنین ذوالفقار یوسف خان عرف ہنا عرف کٹو بیگم۔ سعدی اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہ آئی۔ گڈ۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنین تو انجینئر بن ہی جائے گی، یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ کیا فارس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اورنگزیب کاردار نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ وارث کی بیوی ہے۔ اصل میں سارا میری فرسٹ کزن بھی ہے، تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی۔ ندرت نے تفصیل سے بتایا، مگر سعدی کو اس نامکمل تعارف پہ بے چینی ہوئی۔ وہ UK گئی ہوئی ہے PhD کرنے، اور وہ پروسیس ڈیزائن میں PhD کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اورنگزیب پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے۔ سعدی کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹین فورڈ سے، میں لائر ہوں۔ سعدی کے لب او میں سکڑے، تو آپ وکیل ہیں؟ میری پھپھو بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ یہیں پاکستان سے۔ سعدی کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے کے لیے اٹھیں تو اورنگزیب منع کرنے لگے۔ ان کو جانے کی عجلت تھی، ان کا وقت بے حد قیمتی تھا، مگر ندرت بصدے اصرار چلی ہی گئی۔ تم میرے ساتھ روف کی طرف آؤ گے؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ جی، مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا۔ شہری نے کوئی نئی مووی لی تھی، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اورنگزیب صاحب نے ہوں میں سر کو خم دیا۔ ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر سے پہیے گھومے حنین سامنے ہوئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاشم نے بے اختیار اسے دیکھا۔ ایک نئی امریکی مووی آئی ہے، آپ نام بتائیں، میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ یہ وہ متذبذب ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، بورن الٹیمیٹم۔ آپ نام بتائیں، میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ یہ وہ متذبذب ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، بورن الٹیمیٹم۔ او، بورن سیریز؟ حنین نے منہ بنایا۔ اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریگ کیا گیا ہے۔ بورن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بورن سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ناول پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیریز ان ناولز پہ صرف لوزلی بیسڈ ہے، اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں پہ کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسے کیمرہ مین کو راشا لاحق ہے، تو جان لیجئے گا کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی حنین یوسف سچ کہہ رہی تھی، اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن مجھے اس طرح کی فلمیں زیادہ پسند نہیں، سو بات ختم۔ ہاشم نے صرف مسکرا کر سر ہلایا، مگر اورنگزیب کاردار آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تمہیں کس طرح کی فلمیں پسند ہیں؟ وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹوں کو سننے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ حنین نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، پلاٹ اور کرداروں کو اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے قریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جن میں ہیرو مار کھا کھا کر بھی نہیں مرتا۔ مجھے ڈائی ہارڈ بہت پسند ہے، مگر مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پوٹر اور لارڈ آف دی رنگز کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بہت بور کرتی ہیں مجھے، مگر آئی روبوٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں۔ سائیکو تھرل سے تو مجھے چڑ ہے، مگر سائلنس آف دی لیب میری فیورٹ ہے۔ پیریڈ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر گلیڈیٹر، پیٹریوٹ اور بریو ہارٹ میں میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی اور اورنگزیب صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھر بھی لیا۔
دیکھ ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیکوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے، اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانی زبان میں بنی فلمیں ہوں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا کہ میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں پتہ ہے کتنے۔ حنین، اگر تم ابھی کے ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں مایونیز والی سوس بھی۔ وہ واپس گھوم گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آئے۔ فارس وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی اور تم وہاں بیٹھ کر کچھ بھی پڑھ سکو گے۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے اسے ازارہ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھ کر آخری خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا۔ گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کاردارز کی طرف جائے گا، اسے غلط لگتا تھا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی بج رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں نے طلبہ کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ ایک گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی 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 ہوں۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی۔ چہرے پہ تناؤ بڑھ گیا۔ 1 2 5، کیا یہی نام ہے؟ آر یو شیور؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بجھتی گئی۔ اوکے، مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ اس فہرست میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے؟ ایک آخری امید جس پہ سب کی دنیا قائم ہے، مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اسے اپنی آواز مدھم سی سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھے دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا، اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پہ بیٹھی تھی۔ گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی بھی ہو چکی تھی۔ زمر بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپ تھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ پیپسی پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتا کیا کیا تھا؟ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگیں۔ او، سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہوا۔ وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کندھے کو تھپکا۔ وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا، مگر وہ بد دل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ وہ ذرا دیر کو جھجکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کر ذرا سیدھی ہوئی۔ سوری، میں غلط وقت پہ آ گیا۔ وہ جو چیزیں کہی تھی آپا سے وہی لینے آیا تھا، اور وہ بالکل بھی نادم نہیں نظر آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں آئے، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی بس نکلنے والی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی۔ فارس نے قدرے جھجک سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی۔ صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے، میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے؟
اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا۔ اسے کیا، وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا I'm fine۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز دی، آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں۔ او تم ابھی آ گئے؟ میں سمجھی کل آؤ گے۔ ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئی۔ اچھا بیٹھو میں لاتی ہوں۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھیں، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ اب اسے اٹھنا تھا، مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دلجمی سے پنجر سے بوٹی الگ کرتی کھا رہی تھی۔ زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا سب سے پراعتماد بچہ پھپھو کے دیکھنے پہ شرما جاتا تھا۔ مسکرا کر کھانے لگی۔ زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا۔ سعدی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھی۔ کیا بس یہی بھی جو آیا ہے سلیم انکل نے؟ اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا۔ ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی۔ زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی، باقی سب کو شاید پتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نالی والی اینٹیک گن۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کی۔ سب پورا ہے۔ یہ ہمارے ابو کے ایک دوست تھے، ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کی ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا۔ یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی۔ ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ فارس نے زپ بند کر کے سر اٹھایا تو اسے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گنز پسند ہے؟ تعجب سے اس نے آبرو اٹھائی۔ فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آبرو اچکا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتی، انسان انسانوں کو مارتے ہیں۔ میرا مطلب نہیں تھا۔ آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ صوفے کے کنارے ٹکی وہ بس جانے کی تیاری میں تھی۔ مگر اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا۔ آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ او مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا۔ شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ زمر فکر مند ہوئی۔ پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپکس سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے۔ سب اوپر سے گزر گیا۔ ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو؟ جی بالکل، میں کل نہیں پرسوں۔ تھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے سوچا۔ ہاں پرسوں آپ میرے پاس آئیے گا کلاس سے پہلے، میں تب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی۔ شیور تھینکس۔ اس نے بس اتنا کہا۔ حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی۔ زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھی اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی۔ فارس نے بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے یہ دیکھا تھا۔ اسے چھوڑنے باہر گیا۔ حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر دوبارہ دیکھنے لگی۔ فارس پتلیاں سکیڑ کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ چہکی، چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی دار آئی۔ پھپھو پھر بھول گئی اور جلدی سے صوفے تک آئی، اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیا۔ یہ رہا چابیوں کا گچھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں وہ اٹھایا اور راہداری کی طرف لپکی۔ فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھی۔ زمر اور سعدی واپس آئے تھے۔ پھپھو چابی بھول گئیں؟ سعدی نے پکارا۔ حنین ان کو چابی دے رہی تھی۔ زمر کچھ کہہ رہی تھی، ہر دفعہ کا معمول۔ سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا۔ اب بھی ہنس دیا۔ وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ اتنا بولتی بھی نہیں تھی۔ خاموشی ساتھ لاتی تھی، خاموشی چھوڑ جاتی تھی۔ حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ یہ گلنار ہو رہا تھا۔ بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فارس ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھے ہی بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا، ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا، ادھر چیزیں پلٹی اور پھر وہ مل گیا، فوٹو کاپی شدہ نوٹس۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، سڑک کنارے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑتے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا۔ پھر دوبارہ آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اب منہ سے نکل جائے کچھ تو بندہ کیا کرے۔ شانے چکا کر وہ واپس ہو لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا
کاردارز کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبزہ زار پہ کھڑا تھا۔ لان میں باوردی ملازموں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سارے بقیہ ماندہ کام جلدی جلدی نپٹائے جا رہے تھے۔ شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً سے پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تھا تو اس نے پوچھا تھا، اچھا لگتا ہو یا برا، میں نکل رہا ہوں۔ اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیواروں سے باتیں کرو یا ہاشم سے مل لاؤ، تمہاری مرضی۔ وہ چابی اور والٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی نے تندی سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے اسے دیکھا۔ چھوڑیں یار، وہ بد دل ہوا۔ اچھا آپ جائیں، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تو؟ لو، ہاشم کبھی کچھ بھولتا ہے؟ فارس نے سر جھٹکا۔ اس کے انداز پہ سعدی نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کے اپنے کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک کہنا شروع کیا۔ وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننہال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تم تو ڈرائیور ہوٹل پہ ماش کی دال کھا کر بیٹھی، میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی گھل مل نہ سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا تمہیں اندر لاک کر جاؤں؟ اور وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس۔ میں ہاشم گھر پہ ہیں؟ ماموں کے کزن کو کیا کہہ کر پکارنا چاہیے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے، مسٹر کاردار نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ ہیں اس لیے آپ ادھر آ جائیے۔ میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا۔ وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر اونچے اور عالیشان لیونگ روم کا جائزہ لیا، اور پھر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور متاثر تو وہ بھی ہوا، کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے، آمین۔ اور بس میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیز لونگ کے کنارے پہ ٹانگ جمائے مگ سے گھونٹ بھرتی وہ بیٹھی تھی، جو یہاں کی مالکن لگتی تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک ہاشم سی سیاہ آنکھیں، 2 انگلیوں سے لاکٹ میں پرو دیا پتھر چھیڑتی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، مسکرائی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ، بیٹھیے میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے ہوئے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعدی یوسف۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پھر سے سوچا، کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی، جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا۔ تاثرات نہیں بدلے۔ میری ابھی سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، اجرت میں کوٹ پہنتا۔ سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے زینے اترنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو۔ آپ شاید جلدی میں ہیں ہاشم بھائی؟ بس یہی منہ سے نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا تھا، مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ماں کو دیکھا۔ کیا تعارف ہو چکے؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا اسے اوپر لے گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ نیچے جواہرات حمز اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے پر خوش ہے یا غصے میں ہے، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کے سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف، ٹیبلز۔ سعدی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واؤ، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پراعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کرو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خدا حافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اٹس اوکے۔ وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت اعتماد سے ایک ہی وقت بہت سے
محاذوں کو نپٹانے والا۔ نیچے جوہرات مگ کے آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو مگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ لاؤنج کے سرے پہ بنے اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے اورنگزیب ٹائی کی ناٹ درست کر رہے تھے۔ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم ان کے کوٹ کو کندھے سے ہلکا سا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ تنہا چھوڑو گے؟ مسکرا کر کہتی جواہرات آئینے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ کف لنکس اٹھاتے وہ اورنگزیب نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجے کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے۔ ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ ہیمز لبوں پہ تھی مگر آنکھیں سلگ رہی تھی۔ فارس کے رشتہ دار جب چاہے ادھر آ سکتے ہیں۔ اس کو اس کی ماں کا جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی؟ وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم جانتی ہو۔ تلخی سے کہتے وہ ٹائی پن لگا رہے تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے مگر وہ خود ہی کچھ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کتنا اچھا ہوا اگر تم اپنی شکل مجھے کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پہ بل لیے بولے تھے۔ جوہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ بمشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی تھی مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار میرے گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا سوگ نہیں منا رہا؟ وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، چپٹ کر پرس اٹھایا اور گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، اور اگر پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹیشن فورڈ یا